अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वसल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन। तो इंशाल्लाह आज हम अपने रमज़ान विद दुआज़ के सेशन में एक नई दुआ सीखेंगे और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डे 18 है। और जैसे कुरानी दुआओं में हमारे लिए बहुत सारी सीखने की बातें हैं और आज की दुआ में हम ये सीखेंगे कि ईमान वाले एक तरफ तो रातों को उठकर इबादत, दुआएं और सदक़ात करते हैं और दूसरी तरफ वो डरते भी हैं कि कहीं किसी गलती या कोताही पर अल्लाह की गिरफ्त में ना आ जाए, इसलिए वो अज़ाब जहन्नुम से पनाह तलब करते हैं। तो आप देखें कि जैसे होता है ना कि इंसान जब ज़्यादा इबादत करता है तो बाज़ इस बात को भूल जाता है कि उसे कबूलियत की भी फ़िक्र करनी है और साथ-साथ ये कि हमें नहीं पता कहीं पे कुछ कमी कोताही रह गई हो, कोई चीज़ सही ना हुई हो। तो अगर इबादत करें तो उसके साथ-साथ अल्लाह ताला से जहन्नुम की पनाह भी माँगनी है, क्योंकि ये एक ईमान वाले का ना गोल और उसका मकसद होना चाहिए। आमीन। आज की हमारी दुआ सूरह फुरकान की आयत 65-66 इंशाल्लाह। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम पढ़ चुके हैं इबादुर रहमान की दुआएं, तो एक दुआ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो अपनी फैमिली के लिए करते हैं वो, और आज की दुआ इंशाल्लाह जिसमें वो जहन्नुम से पनाह मांगते हैं। और ये इबादुर रहमान की जो सिफात हैं आयत 63 ऑनवर्ड्स, वो इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के असली बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह को आए तो कह देते हैं तुमको सलाम। चाल के बारे में हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दौरान कि एक आदमी खूबसूरत जोड़े में खुद पसंदी इख्तियार करते हुए अपने सर के बाल कंघी से बनाए हुए मुतकब्बिराना चाल से चल रहा था कि यकयक अल्लाह ने उसे धंसा दिया, बस वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता और उतरता ही रहेगा। यानी आप देखें कि बाज़ दफ़ा होता है ना कि इंसान बहुत कीमती लिबास पहनता है और बहुत स्टाइल अपना बना के और फिर वो दूसरों को हकीर समझता है कि शायद उससे अच्छा किसी का लिबास नहीं है और उससे अच्छे किसी का पास ये सब चीज़ें नहीं है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसे इंसान को इबरत का निशान बना दिया। जैसे आप देखिए कल वाली जो आयत थी उसमें हमने क्या सीखा था? कल जो दुआ भी हमने सीखी कि सारी बादशाह तो अल्लाह ताला की है, सब कुछ अल्लाह का है और जो अल्लाह ने हमें दिया है वो भी अल्लाह का और हम भी अल्लाह के हैं, यानी वो हमारा मालिक है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा अपने मालिक की दी हुई चीज़ों पर तकब्बुर करे ना? अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर इसी तरह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अपने आप को बड़ा समझे और या अपनी चाल में तकब्बुर करे, वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उससे नाराज़ होगा। यानी तकब्बुर अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, किसी भी मामले में। और आपको पता है कि पहले जैसे मुझे ये पता नहीं था लेकिन एक दफ़ा जो उस्ताज़ा ने लेक्चर में मेंशन किया कि किसी को जैसे किसी का मज़ाक उड़ाना या कोई गिर गया तो उस पे हँसना, आपको पता है ये चीज़ें भी तकब्बुर में आती हैं। क्योंकि तकब्बुर की जो स्पिरिट है या जो मेन चीज़ मुतकब्बिर इंसान में क्या होती है कि वो खुद को दूसरे से बेहतर समझ रहा होता है ना, और फिर खुद को बेहतर, अब आप देखिए कोई गिरा हुआ है और हम उस पे हँस रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं उससे कि वो गिर गया और मैं नहीं गिरी। तो इवन इन छोटी-छोटी बातों में भी हमें एहतियात करनी है। जैसे आप देखिए बाज़ औक़ात किसी के बोलने का स्टाइल ऐसा होता है या उन्होंने कपड़े ऐसे पहने होते हैं। मस्जिद में बाज़ हम देखते हैं लोगों को या हज उम्रे पे लोग अजीब से उन्होंने हमारा चूँकि कल्चर डिफरेंट है ना, तो हमें दूसरों को स्पेस देनी, यानी कभी ये नहीं सोचें देखो इसने क्या पहना हुआ है, ये देखो ये क्या कर रहा है और हँसना और मज़ाक उड़ाना। तो हमें बिल्कुल ये हक़ अल्लाह ने नहीं दिया।
کہ ہم اللہ کی مخلوق کو کسی بھی طریقے سے حقیر سمجھیں، کیونکہ تکبر ہوتا ہی یہی ہے، بطر الحق غمت الناس، کہ حق کا انکار کرنے والا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والا. بالکل. پھر اس کے بعد بدسلوکی کا جواب مسکرا کے دینا، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو عباد الرحمن کی دوسری کوالٹی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹی حاشی کی چادر تھی. اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ چادر کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے، یعنی ریش نہیں جیسے ہو جاتا. پھر اس نے کہا اے محمد، جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے مجھے اس میں سے دیے جانے کا حکم کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم فرمایا. جسٹ امیجن کوئی ایسے ہمیں کھینچے یا ہمیں دھکا لگ جائے یا کسی کی وجہ سے ہمیں چوٹ لگ جائے تو کیا ہم اس شخص کو دیکھ کے مسکرا سکتے ہیں؟ لیکن جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ مسکرا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کوالٹی عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بنے، اور اگر کوئی تکلیف اذیت دے تو اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہو کہ ہم اس کو دیکھ کے مسکرا سکیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی کوالٹی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، یعنی ان کی راتیں روشن ہوتی ہیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہوئے. الحمدللہ آج سے طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، کچھ جگہوں پہ تو شروع ہو گئی ہیں آلریڈی. تب آپ دیکھیں خوب عبادت کریں، اور رات کی جو خاص عبادت ہے نا قیام اللیل کا ہائی لائٹ ہمیشہ کس چیز کو رکھیں؟ نوافل میں لمبا قیام. تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنا لمبا قیام کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز، یعنی آپ جیسے عشاء کے مغرب کے کچھ علماء تو کہتے ہیں مغرب کے بعد سے ہی آپ کا قیام اللیل کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں. اور پھر جب ہم قیام اللیل کہتے ہیں تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں نوافل آ جاتے ہیں، دعائیں آ جاتی ہیں، صدقہ کرنا آ جاتا ہے، اچھے لیکچرز کو سننا آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سننا آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ جیسے مختلف کاموں کو کرتے ہیں، جیسے آپ میں سے ماشاءاللہ کچھ لوگ ابھی لیکچر سن رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بس نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ بھی آپ کا قیام اللیل میں لکھا جائے گا. تو کوئی بھی نیکی کا کام جو انسان ان راتوں میں کرے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے وہ انشاءاللہ. پھر اسی طرح جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث سے ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر اس کے باہر سے، اس کے باہر سے اس کا اندر سے نظر آتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کس شخص کو ملے گی؟ فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے اور کھانا کھلائے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو جو اللہ کے لیے قیام کرے. تب آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ بہت سارے لوگ راتوں کو جاگیں گے، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے. بعض آپ کے گھر میں بھی کوئی ہو سکتا ہے سو رہا اور آپ ماشاءاللہ جاگ کے قیام کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ نرم گفتگو بھی ہو. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ راتوں کو نیند کم ہوتی تو یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے سب کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں، میری نیند پوری نہیں ہوئی، مجھے ڈسٹرب نہیں کرو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے بھی خیر خواہی کریں، نرمی اور کھانا بھی کھلانا انشاءاللہ، تو پھر جنت کے بالا خانے ملیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے شروع میں ہم نے جو بات کی کہ راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگتے ہیں جو کہ ہماری آج کی دعا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما. اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، بے شک اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور مقام. تو انشاءاللہ ہم اپنی دعا نمبر 18 کریں گے آج انشاءاللہ، اور آج کی دعا جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے بچنے کی دعا ہے. تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. جب دعا لگی بھی ہو تو آپ ساتھ ساتھ اس کو مانگیے بھی اور خوب گڑ گڑا کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
جہنم سے اور اس کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمین۔ ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب ہم سے پھیر لے، یعنی اس صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ہم سے دور کر دے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کسی چیز کو کر دینا، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کانا غراما، بے شک اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، یعنی ہلاک کرنے والا ہے، انہا ساعت، بے شک جہنم کا عذاب وہ بہت برا، مستقرن ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، اور مقام اور مقام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، asking Allah to protect us from hell and its punishments۔ آج کی دعا میں پہلے دیکھ لیتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اب دیکھیں رب، جیسے یہ میں پڑھ رہی تھی ایک بک میں، مجھے بہت اچھی بات لگی کہ جب ہم دعا میں ربنا یا ربی کہتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکاریں، ربی، یا رب بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا رحمان، یا رحیم، اور ساتھ پھر یہ دعائیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء سے مانگتے ہیں تو ایک طرح ہم اسماء کا وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور دنیا میں اس تک لے جانے والے اسباب سے بھی بچا۔ کتنی یہ ضروری دعا ہے نا، کہ اللہ دنیا میں ہم ایسے کام ہی نہ کریں جو ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے، اور نیک اعمال کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں برے کاموں سے بچا۔ جہنم اس گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو اور جس کا پیندہ بہت زیادہ گہرا، اور جہنم کو اسی لیے جہنم کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کی گہرائی بہت دور ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک پتھر پھینکے تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال لگتے ہیں اس کی گہرائی تک جانے میں، یعنی جسٹ امیجن کہ وہ کتنے گہری کھائی ہے جہنم۔ پھر ان عذابہ کانا غراما، عذاب کا مطلب ہے چمٹ جانے والا، یعنی جہنم کا عذاب ایسا ہے جو کہ انسان سے چپک جائے گا، استغفر اللہ۔ جس طرح مقروض جب تک قرض ادا نہ کرے، عظیم یعنی قرض کو اس کی جان نہیں چھوڑتا، یعنی آپ دیکھیں کہ جب تک ایک اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور گناہگار بندہ اپنے حصے کی سزا کاٹ نہیں لے گا، جہنم اسے نہیں چھوڑے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے اور وہ 70 برس تک نیچے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی، یعنی آپ سوچیں کہ کتنی گہری ہے جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر اتر جاتا ہے جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ، استغفر اللہ، ایک بات۔ اور اب دیکھیں کتنا ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے نا، ہم جو باتیں ہر وقت بولتے رہتے ہیں یا لکھ کے بھیجتے ہیں دوسروں کو، اپنے وائس نوٹس، اپنے ٹیکسٹ میسج، اپنی باتیں ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ کیا بول رہے ہیں، پہلے سوچو پھر بولو، کیونکہ ہماری باتوں کی وجہ سے ہم اس قدر جہنم میں نیچے گہرے گڑھے میں جا سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ 70 ٹائم زیادہ ہے۔
کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ 69 گنا برتر کر دی گئی ہے اس دنیا کی آگ پر، اور تمام 69 اجزاء کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی کے مثل ہے. استغفر اللہ اللہم اجرنی من النار. آپ دیکھیں کتنی بھڑکیلی آگ ہوگی. یعنی دنیا کی بھی آگ آپ دیکھیں کہ جیسے اگر اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اپنی عافیت میں رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جل جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ڈگریز ہوتی ہیں نا، یعنی فرسٹ ڈگری برن ہوتا ہے، تھرڈ ڈگری برن ہوتا ہے، بعض بالکل جیسے اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوف آیا تھا. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اعمال سے اور ایسے حادثات سے محفوظ رکھے. ایک سسٹر غسل دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ایک ڈیڈ باڈی آئی تھی اور وہ سسٹر برن ہو گئی تھی، اس سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ جب ہم غسل دینے لگے تو جب ہم نے ہاتھ لگایا تو وہ بالکل جیسے راکھ ہوتی نا، اس طرح ان کی سکن ہو گئی تھی، یعنی ڈسٹ کی طرح تھی. تو کہتی پھر ہم نے امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کہتی ہم نے کہا کہ اگر ہم نے پانی پھینکا پھر تو یہ سارا بہہ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر ان کو تیمم کر دیں. اب دیکھیں کہ دنیا کی آگ اس طرح جلا دیتی ہے بندے کو کہ راکھ بنا دے، اور آپ سوچیں اس سے 69 ٹائم زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اور جو ایمان والے ہیں ان کی یہی فکر ہوتی ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو اسی لیے ان کی فکر کیا ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اور ایمان والے دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. بس تم باقی رہنے والی زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو. کیونکہ آپ دیکھیں نقصان کا کیا مطلب ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دنیا میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں، تو دنیاوی طور پر تو نقصان ہو رہا ہے. آپ جیسے مثلا فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں تو نیند اپنی کم کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں نا. تو یہ کر لیں اس دنیا میں، کیونکہ انشاءاللہ قیامت کے دن یہ نیکیاں فائدہ دیں گی، وہ نہیں جو ہم آرام میں اور غفلت میں گزارتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایمان والے کی فکر جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دنیا کم ہی ہے. کہہ دو دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر جو تقوی اختیار کرے. تو انشاءاللہ جو اپنی آخرت کو فوکس کرتا ہے نا، دنیا اس کی خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں ساری دعائیں مانگنی ہیں آخرت کے لیے، خیر و بھلائیوں کے لیے، جنت بھی مانگنی ہے، لیکن خاص طور پر آگ سے بچاؤ کی دعا ضرور مانگنی. اور اس میں جب ہم کہتے ہیں نا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ان اعمال سے حفاظت جو آگ میں داخلے کا موجب ہے، اور یا اللہ ان گناہوں کی مغفرت جو آگ میں داخلے کا موجب. یعنی ہم دو چیزیں اس دعا میں مانگتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے دور کرے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو ہم نے اپنے پاسٹ میں کیے جو ہمیں آگ میں لے جا سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی تھی اور یہ اس کو دوبارہ اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے مانگتے تھے. اور آپ دیکھیں اس میں بھی آگ سے پناہ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگتے تھے وہ یہ تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے، اور جب بڑی دعا مانگنا چاہتے تو اس میں بھی یہ دعا مانگتے. اب دیکھیں آپ نے اللہ سے دعا کری، کل جو میں نے کرائی تھی نا دعا، وہ کثرت سے مانگیں، دل میں نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جلدی یا اللہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رزق کے اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ. اور یہ کہ آپ کی اگر نیت ہوگی نا تو آپ دیکھنا کیسے اسباب بنیں گے. پھر اس کے بعد اگلا حصہ ہے انہا ساعت مستقر و مقامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے. وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی. وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں.
یعنی یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یا تو جنت اور یا جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی، چنانچہ میں نے اس آج کی طرح کا ہیبت ناک منظر نہیں دیکھا۔ اس قدر خوفناک وہ منظر ہے جہنم کا۔ عبداللہ بن حارث بن جو زبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سانپ موجود ہیں، سنیکس ہیں، جیسے اونٹوں کی گردنیں ہوں، ان میں سے ایک ایسے ڈستا ہے کہ وہ اس کی گرمی اور جلن 70 سال تک محسوس کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اور جہنم میں موٹے خچروں کی طرح بچھو ہیں، ان میں سے ایک اس طرح ڈستا ہے کہ اس کا زہر وہ 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ حدیث سنانے کا نا آپ کو بس ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بعض دفعہ جب ہمیں کہا جاتا ہے نا جہنم سے پناہ طلب کرو، تو ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتے نا کہ جہنم کیسی ہولناک چیز ہے۔ تو یہ بس آپ کو کچھ حدیث سنا کے صرف یہ مقصد ہے ریمائنڈر کا، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، کہ ایسے سانپ ہمیں ڈسے کہ 70 سال تک اس کی جلن محسوس ہو۔ کچھ دن اگر جلن ہو تو آپ دیکھیں کہ کتنی انسان تکلیف میں رہتا ہے، اور پھر ایسے بچھو ہیں کہ ان کے زہر کا اثر 40 سال تک انسان محسوس کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو نالج ہونا چاہیے، اور I'm sure کہ آپ سب بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ ایسے کام ہمیں پتہ چلے، ہمارے علم میں آئے، یہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں شرک کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، یہ اعمال ایسے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے، ان کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا ہوگا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں مکمل وضو نہ کرنا، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں جب وضو کرتے ہیں نا تو پھر میک شور کیا کریں کہ ہر جسم کے حصے میں، یعنی جو وضو کے اعضاء ہیں سب حصوں تک پانی پہنچے۔ پھر نماز نہ پڑھنا، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم والوں سے پوچھا گیا ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم اپنی دنیا میں ہی محو رہتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ نہ دینا جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، قطع رحمی کرنا جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، ناشکری کرنا جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش کلامی، فحش لباس، تکبر، جانوروں پر ظلم، حرام کمائی، یتیم کا مال کھانا، مکر و فریب کرنا، یہ سب جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ساری احادیث نہیں، لیکن یہ ساری باتیں قرآن اور سنت سے ثابت ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک فلاں عورت کثرت سے اپنی نماز، اپنے روزے اور اپنے صدقہ کرنے مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اگر کوئی عورت نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن بد زبان ہے، تو وہ جہنمی ہے۔ پھر گفتگو میں بے احتیاطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا ان کے نتنوں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ کوئی اور چیز عمدہ گرائیں گی؟ جی ہاں، کسی کے ساتھ بھی بد زبانی کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ اعمال ایسے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کو حرام کیا اور یہ جہنم میں لے جانے والے ہیں،
تو اسے سچی توبہ کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد نہ کرنے کا عہد. ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اگر ایسا کیا تو اب کیا ہے، اب سچی توبہ کریں، نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توفیق مانگے کہ آئندہ نہ کریں. پھر کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. یعنی آپ دیکھیں پچھلے اعمال ایسے ہیں کہ انسان جائے گا اور اپنی سزا کاٹے گا اور پھر اس کو نکال لیا جائے گا نا، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو. لیکن اگر یہ اعمال کیے ہوں گے تو یہ ڈیڈ اینڈ ہے، وہ تو ہمیشہ جہنم میں ہی ہے وہ شخص رہے گا. اور وہ 5 ہے: شرک، کفر، ارتداد یعنی مسلمان ہو کے کوئی اور مرتد ہو جانا، نفاق منافقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا. یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ ایسا شخص اگر دنیا میں توبہ نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ فار ایور اسی میں رہے گا. پھر اب آپ دیکھیں جہاں پر ہمیں یہ پتا ہے کہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں، الحمدللہ اللہ کے رسول نے ہمیں بہت سارے ایسے اعمال بھی بتائے جو ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں، اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں نا، یہ سب ہم کرنا بھی چاہتے ہیں. ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے. صرف دعا کافی نہیں ہے، اعمال بھی کرنے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں جہنم سے بچائے گی وہ ہے اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی دل سے کہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا ایسی زمین پر بیٹھا رہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی. یعنی یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے اور جہنم سے بچائیں گے. پھر وقت پر نماز پڑھنا یہ محبوب عمل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. پھر مکمل وضو کرنا اور بہترین نماز پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑا ہو 2 رکعتیں نماز ادا کرے اس طرح کہ اپنے دل اور چہرے سے پوری توجہ کرنے والا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. یعنی وضو کے بعد نفل پڑھنا آپ دیکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ جہنم سے بچائے گا اور جنت میں لے جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فرض نماز کا جب وقت ہو پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے، آسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. یہ بات ہمیشہ کے لیے، یعنی جب بھی آپ فرض نماز کے لیے اچھا سا وضو کریں گے اور اچھے خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور جنت میں بھی لے جائیں گے آپ کو. پھر نوافل کی کثرت جہنم سے بچانے والی، خاص طور پہ آپ دیکھیں سنت موقدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعات پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یعنی جہنم میں نہیں جنت میں. ظہر سے قبل 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت. اور ماشاءاللہ مجھے پتا آپ سب یہ پڑھتے ہوں گے، تو آپ کیا سوچیں کہ الحمدللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزاد کر دیں گے اور جنت میں مجھے گھر ملے گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں روزے رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. یعنی آپ دیکھیں زبان سے بری بات نکالی تو جہنم میں پتہ نہیں مغرب مشرق جتنا اس کا فاصلہ ہے، اتنا گریں گے گہرائی میں. لیکن اگر ایک دن روزہ رکھیں گے اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ کیسی خندق بنا دیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا اللہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا. تو آپ دیکھیں اس سے سارے روزے مراد ہیں، فرض بھی اور نفل بھی. پھر زبان کی خاص طور پر حفاظت کرنا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنتیں کرنے والا، نہ فحش کلامی کرنے والا، اور نہ گالی گلوچ کرنے والا۔ یعنی ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں کہ ایسے تو نہیں کہ تانے دیتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو اور لان تان کرتے رہتے ہیں یا بری گندی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، نہ گالی گلوچ، یعنی یہ ساری چیزیں اپنی لینگویج میں سے مائنس کریں۔ پھر یتیم پر خرچ کرنے والا وہ بھی جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان والدین کہ کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور اپنے پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس سے مستغنا نہیں ہو جاتا، یعنی خود کمانے نہیں لگتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگے جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو آگ کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اسے آگ سے پناہ دے۔ تو چلیں ہم بھی 3 دفعہ مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنت ہمیں ہمارے لیے دعا کرے کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ کر لے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ اس دعا کو کن مسائل یا مشکلات کے حل کے لیے مانگیں؟ سب سے پہلے تو اگر حقوق اللہ میں کمی کی ہے، نمازوں میں یا روزوں میں، صدقات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں، تو کثرت سے یہ دعا مانگیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ حقوق العباد میں کمی کوتاہی کی ہو، ماں باپ کے حقوق میں، رشتہ دار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا قطع رحمی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو کثرت سے دعا مانگیں اور جو کمی کوتاہی پوری کر سکتے ہیں آپ کریں۔ پھر اسی طرح گناہوں سے بیزاری کے لیے بھی یہ دعا مانگیں، کیونکہ آپ دیکھیں جہنم سے پناہ مانگنے کا مطلب ہے گناہوں سے نفرت، تو کثرت سے مانگیں تاکہ آپ کے لیے گناہ کی نفرت آپ کے دل میں آ جائے۔ اگر کبھی گناہ کرنے کا خیال آئے پھر یہ دعا کثرت سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر احساس مضبوط کر دے کہ یہ گناہ آسان نہیں ہے، کرنا تو آسان ہے لیکن آگے اس کا انجام بہت برا ہے۔ پھر حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اب آپ دیکھیں کہ جیسے جتنے بھی ایمان والے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تو اگر کوئی اصل میں کامیاب ہونے چاہتا ہے نا تو وہ کون ہے؟ جو آگ سے بچا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کثرت سے یہ دعا مانگیں، ماضی کے کبیرہ گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کوئی ایسے گناہ میں نے کیے ہوں پاسٹ مجھے یاد بھی نہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس نیت سے بھی یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ اگر میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو کہ مجھے جہنم میں لے جانے والا ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ دنیا میں ایسے اعمال سے حفاظت جو جہنم میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس دعا کی برکت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ میزان پیدا کریں گے کہ ہم ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ پھر جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے پھر دنیا میں ایسے اعمال کریں جو جہنم سے بچا لیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ دعا فائدہ دے گی۔ قبولیت کے اوقات میں جب بھی دعا مانگیں تو اس کو اپنی دعا میں شامل کریں۔ اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا نظام انتہائی نظم و نسق سے چلاتا ہے، یعنی جو اچھا کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا اور جو برا کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ کفار کو جہنم کی طرف توہین کرتے ہوئے لے جایا جائے گا جو اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ رسولوں کو انسانوں کی جنس میں سے بھیجنے کا مقصد ان پر حجت تمام کرنا ہے۔ رسولوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہدایت کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے، گمراہی اور صحیح رستہ دکھا دیا انہوں نے۔ اگر کوئی گمراہی کا رستہ چوز کرتا ہے تو وہ خود اپنے لیے جہنم کو چوز کرتا ہے۔ جہنم میں انتہائی کبھی رہائش گاہ ہے، کوئی بھی نہیں اس میں جانا چاہتا۔ متکبر کا ٹھکانہ آگ اور عاجزی انکساری کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد نہ زندگی ہوگی اور نہ ہی موت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ چلیے اس دعا کو ایک اور دفعہ سنتے ہیں۔ اب جتنی باتیں ہم نے ابھی تک سیکھی ہیں ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس دعا کو دل سے مانگیں۔ بسم اللہ۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت
ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمين ثم آمين. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور دنیا میں اس تک لے جانے والے اسباب سے بھی بچا اور نیک اعمال کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں برے کاموں سے بچا. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے. انشاءاللہ کل ہماری رمضان with دعاز کی آخری کلاس ہے، لیکن انشاءاللہ سیٹرڈے سے ہم جو انبیاء کی دعائیں ہیں قرآنک دعاز انشاءاللہ وہ اسی ٹائم پہ آپ سب کے لیے شروع کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.